बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो ख़बरें डिजिटल मीडिया सेटअप के साथ मैं हूँ राना तारिक अज़ीज़। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं, जो कि कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया था कि खोल दिए जाएं, और उनमें से कुछ ऐसे अज़ला थे जहाँ पे इस वबा की शिद्दत ज़्यादा थी तो उन अज़ला को खोला ही नहीं गया था, लेकिन साथ ही जहाँ पे ये कम था और ये वबा नहीं थी उन अज़ला को खोल दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि जब भी कोई बीमारी दुनिया में आई है वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकी। उससे निमटने के लिए वहाँ की हुकूमतों ने, वहाँ के लोगों ने एहतियात की और इलाज दरियाफ़्त किया। कोविड की वैक्सीनेशन तो आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन इसका अभी प्रॉपर इलाज दस्तयाब नहीं हो सका। हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा और कोविड के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तारीख़ बताती है कि जो बीमारियाँ एक दफ़ा आ जाएँ और माशरे में या इलाक़ों में या शहरों में या मुल्कों में फैल जाएं, वो किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहती हैं। जैसे आप देखें, पोलियो है, पोलियो हर साल कतरे पिलाए जाते हैं ताकि पोलियो से निजात हासिल कर सके पाकिस्तान। इसी तरह खसरा है, काली खांसी है, हेपाटाइटिस बी, सी, ये बीमारियां हैं जिनका इलाज दरियाफ़्त हो चुका है। अगर इसमें कोई मुब्तला होता है तो वो अपना इलाज करते हैं। अब अगर कोविड इसी तरह से रहा और इसके असरात कभी कम और कभी ज़्यादा हुए तो हमें स्कूल बंद खोलने से, जहाँ पे तालीमी बहरान का सामना होगा, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल मालकान को माली खसारे का भी सामना है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो तालीम है वो 80% तालीम में जो हिस्सा है वो प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का है। मतलब 80% जो तालीम जो दे रहे हैं मुल्क में वो प्राइवेट कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमें ऐसा कोई ना कोई लाहेअमल बनाना होगा कि हमारा ये तालीमी माहौल भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को माली नुकसान भी ना हो और वबा से भी बचना है और हमें अपने बच्चों को आगे पढ़ाना भी है। इस सिलसिले में हुकूमत को कोई मौसर हिकमत अमली अपनानी होगी। ये हिकमत अमली कब तक आप लागू करेंगे कि कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएँ, कुछ दिनों के लिए स्कूल खोल दिए जाएं? ये ऐसा नहीं हो सकता। इससे ना सिर्फ हम तालीम में बहुत पीछे चले जाएंगे बल्कि लोगों के जो माली मामलात है वो भी ख़राब होंगे और इस प्राइवेट सेक्टर से लाखों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है, जो कि बहुत इस वक्त मुतासर हो रहा है। इसी सिलसिले में हम एक स्कूल में भी मौजूद हैं। आप स्कूल को देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ना बच्चों का कोई शोर है, ना बिल्कुल कोई बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल बंद है। और कभी क्लासेस लग रही होती थी, एक रौनक था। अब ये स्कूल कोविड की वजह से, बिल्कुल बंद होने की वजह से बिल्कुल खामोश है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे स्कूल में मौजूद हैं, इब्न कासिम हाई स्कूल में। तो हम यहाँ के प्रिंसिपल और उनके मालिक से अभी आपकी बात करवाते हैं और वो बताते हैं कि उनको कोविड की वजह से किन किन मसाइल का सामना है। कासिम हाई स्कूल में ये, मैं इस इदारे का थोड़ा सा आपको तारुफ़ करवा दूं नाज़रीन के यहाँ के जो बानी हैं इस इदारे के, मलिक कासिम अराई साहब, जो कि अब इस दुनिया में रहे, उनकी तालीमी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा काम किया और उनके शागिर्द आज बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं, बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं। वो इस दुनिया से चले गए तो उनके छोटे भाई इस वक्त मलिक शाकिर इस इदारे को चला रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भी आजकल उन कोविड-19 की वजह से उनको किन किन मसाइल का सामना है और तालीमी बहरान का क्या हालात हैं। तालीमी बहरान है और बच्चों की तालीम किस कदर मुतासर है, इस सिलसिले में इनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जियो ख़बरें का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज़ ताकि लोगों तक पहुँचे। कोविड की वजह से, जब से ये नवंबर 2019 से शुरू हुआ है चाइना से और मार्च में पाकिस्तान में ये आया है, तो उसके बाद से जितने भी प्राइवेट इदारे थे उनके मसाइल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते गए। जैसे इसकी वेव आती है, गवर्नमेंट सबसे पहले जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर देती है। उसमें जितने स्कूल मालकान हैं जिनके खुसूसन किराए की बिल्डिंग्स हैं, वो लोग इंतहाई परेशान हैं और उसके बाद जितने पढ़ाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं इस वजह से। जिन्होंने बच्चों को उठाने के लिए पिक एंड ड्रॉप का सिस्टम किया हुआ था वो लोग आजकल बेरोज़गार हैं। तो गवर्नमेंट इस मामले में कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही जिसका मतलब है कि लोगों को मुतबादिल रोज़गार मिले।
اور اب میں بچوں کی طرف جب دیکھتا ہوں، جب بھی 1 ماہ 1.5 ماہ کے لیے یہ ادارے کھولے گئے ہیں، تو جب بھی کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس کلاس میں وہ معیار ہی نہیں تھا جو 6 مہینے اس سے پہلے تھا، یا جب چھٹیاں ہوئیں تو اس وقت یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو ہم پڑھا رہے تھے ان لوگوں کو. تو ہر چیز اپنی جگہ پہ وہ خاموش ہو گئی ہے، کوئی ایسی چیز. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کرونا نے تو رہنا ہے جب تک اس کا علاج پراپر دریافت نہیں ہو جاتا اور لوگوں کو ویکسینیشن نہیں لگتی. کرونا تو اب رہے گا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بیماریاں جب آتی ہیں تو وہ جاتی نہیں، کسی نہ کسی فارم میں موجود رہتی ہیں. تو اس سلسلے میں کیا گورنمنٹ کی مؤثر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے کرونا سے بھی بچا جا سکے، کووڈ-19 سے بھی بچا جا سکے، اور اسکول بھی متاثر نہ ہو، تعلیم بھی متاثر نہ ہو، اور لوگوں کے روزگار بھی متاثر نہ ہو؟ گورنمنٹ کا پہلی دفعہ جب ادارے کھلے تو ایک اچھا اقدام تھا کہ چلو SOPs کے ساتھ ان کو کھول لیں. تو اس وقت یہ سسٹم تھا کہ لوگوں کا ایک تو روزگار تھا، دوسرا بچوں میں بھی اس وقت دوبارہ سے نیا شوق پیدا ہوا. جب وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے آئے تو بچوں نے کافی اس میں محنت کی. وہ SOPs کے ساتھ بھی وہ پورا جو اس کا ایک نظام تھا نا ایجوکیشن کا، اس کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی پھر دوبارہ بند کر دیا تو یہ کوئی حل تھوڑی ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے چلو SOPs کے ساتھ چلایا جائے، یا کوئی اسٹرینتھ اس کی مقرر کی جائے کلاس میں، ایک کلاس میں اتنی اسٹرینتھ ہو، اس حساب سے وہ کلاس چلائی جائے، اس کا کوئی فائدہ ہو بچوں کو. اگر بچے گھر میں رہیں گے تو اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے، بچوں کو خصوصاً نقصان ہے تعلیمی لحاظ سے. تو میرا نہیں خیال کہ SOPs بنائے بغیر کرونا سے جان چھوٹے گی اور یہ جو نظام تعلیم ہے یہ بہتر ہوگا. جی، اس وقت ہم موجود ہیں مائی اسکول کے ڈائریکٹر راؤ مقیم صاحب کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ان کا ادارہ کس حد تک متاثر ہے اور بچوں کی تعلیم کے اس وقت کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو کیا بچے پچھلے سال 2020 کی طرح امتحان دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، جبکہ گورنمنٹ نے تو، حکومت پنجاب نے تو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کی ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا، اور دوسری طرف اسکول بند بھی کر دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کی وجہ سے اس ملک میں جتنا شدید نقصان ایجوکیشن کا ہوا ہے، بچوں کا ہوا ہے، بچے بالکل ڈال ہو گئے، اور ایگزام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو حالات چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ SOP کے مطابق ہمیں پرمیشن دے تو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی اللہ کا شکر ہے بلڈنگیں ہیں کہ ہم SOP کے مطابق بچوں کی تعلیم جاری کروا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہے بچوں کا بھی ہے، اور ساتھ میں بیچاری جو میل فیمیل ٹیچرز ہیں ان کا بھی ہے، اور ہم جو اسکول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آنر پرنسپل ان کا بھی ہے. تو گورنمنٹ اس پہ خصوصی توجہ دے خدا کے لیے. اس کو SOP کا مطابق ہم لوگ بالکل چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہمارے پاس بلڈنگیں بھی ہیں، رومز بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. یہ اگر پرمیشن دے تو بچوں کا تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں پورا نہیں ہوگا. جس دورائے پہ اب بچے چل پڑے ہیں، سارے بچے فارغ ہیں، کوئی اکیڈمیوں کی پرمیشن نہیں، کسی بھی صورت میں اسکولوں کو پرمیشن نہیں ہے. تو کائنڈلی گورنمنٹ اس پہ توجہ دے کہ یہ بڑا شدید نقصان ہوگا اور اس کا ازالہ کئی سال تک نہیں ہو سکتا. موجود ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کئی طالب علم اکٹھے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسکول جو بند ہیں ان سے کیا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ اسکول کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے. اسکول کھلنے چاہیے، کافی عرصہ ہو گیا اسکول بند ہے، پڑھائی بہت ضائع ہوئی ہے. حکومت کہتی ہے کہ بھی جو ہے نا یہ SOPs پہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسکول کے ادارے جو وہ بند کر رہے ہیں. تو آپ کیا SOPs پہ عمل کریں گے؟ حکومت کو کریں گے، SOPs پہ عمل کریں گے. جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اسکول کھلنے چاہیے، کافی عرصہ ہو گیا بند ہیں اور بچوں کی تعلیم ضائع ہو رہی ہے. بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ اسکول کھلنے چاہیے، کافی عرصہ ہو گیا، 2 سال ہو گئے بند ہو رہے ہیں کام. تو ابھی آپ کی سرگرمیاں کیا؟ اسکول تو بند ہے، کیا کرتے ہیں سارا دن گھر؟ بس کھیلتے ہیں اور کیا. اور یہ آن لائن کلاسز لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آن لائن چل رہی نہیں ہے، بند ہیں آن لائن کلاسز. جی. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل SOPs پر عمل کریں گے، اور حکومت وقت کو یقین دلاتے ہیں کہ کیونکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی بھی تو جان پیاری ہے، اگر ہم SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اور ہم کیوں ایسا کریں، ہم احتیاط کریں گے. اور حکومت کو یقین دلاتے ہیں اس بات کا کہ آپ اسکول کھولیں، ہماری طرف سے آپ کو اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی کہ ہم SOPs پر عمل نہیں کر رہے.
ہم اس وقت موجود ہیں ایک پرائیویٹ اسکول کے مالک کے ساتھ، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کن مسائل سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ دیہاتوں میں خاص طور پہ جہاں پہ سرکاری اسکول قائم نہیں ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ طور پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو نے اسکول بنا رکھے ہیں اور وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ والدین فیسیں ادا کر رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا والدین واقعی فیسیں ادا کر رہے ہیں؟ اسکول مالکان کو اور بچوں کے والدین کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ اضلاع ہیں جہاں پہ کرونا کی وجہ سے اسکولوں کی بندش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی مجھے اس پالیسی کی سمجھ نہیں آتی کہ اب انہوں نے ڈیٹ شیٹ بھی دے دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن غالباً آنا ہے، پیر اور جمعے کو آنا ہے۔ تو اس طرح مہینے میں ٹوٹل 7 سے 8 دن بنتے، تو 8 دن میں پیچھے ایک 1.5 مہینہ پیپروں کا رہ گیا ہے، تو کس طرح سے تیاری کر پائیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے دیہاتی آبادی کے ہیں، وہ اس چیز کو آن لائن اسٹڈی ہے یا اس طرح کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی مطلب طریقہ کار، کوئی لایا عمل ترتیب دیں کہ جس سے کوئی ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ بھی پڑھ سکیں اور مشکلات کے کوئی حل تلاش کیا جائے۔ فیسوں کے حوالے سے والدین سے آپ فیسیں وصولی کا کیا سلسلہ ہے؟ فیسیں وصول کر رہے ہیں یا والدین اس میں رجسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی حد تک پیرنٹس بھی سچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ سکول ہی نہیں آیا، سرے سے بالکل نہ سکول آتا ہے، سکول بند پڑے ہیں، تو ہم کس چیز کی فیس دیں؟ اور ہمارے ساتھ مسائل یہ چل رہے ہیں کہ ہماری بلڈنگ رینٹ کی، بجلی کے بل بھی آتے ہیں، سٹاف کی ہم نے سیلری بھی پوری تو نہیں دے سکتے جتنی ہم سے افورڈ ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دوسرے بہت سارے اخراجات ہیں چھوٹے موٹے، تو وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اب وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یا تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی ریلیف دے، نہیں تو کوئی ایسا کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دے ہمیں کہ جس کے تحت ہم اس نظام کو چلا سکیں۔ ہم ایک 9ویں جماعت کے طالب علم انوش رو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 9ویں جماعت کے سالانہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ اناؤنس کر دی ہے حکومت پنجاب نے، لیکن سکول بند کر دیے۔ اس سلسلے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تیاری کیسے کریں گے اور انہوں نے اب تک کتنا پڑھا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے 9th کلاس کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے۔ تقریباً جون کے پہلے ہفتے میں ہماری امتحانات شروع ہیں، اور ہم کوئی پوری تیاری نہیں کر سکے اس امتحان کی، اور نہ ہی ہم کسی اکیڈمی جا سکتے کیونکہ اکیڈمیز بھی مکمل طور پہ بند ہیں۔ اور ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے اسکول کھول دیے جائیں تاکہ ہم اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں، اور ہم SOPs پر عمل کریں گے، اور بس یہ درخواست ہے ہمارے اسکول کھول دیے جائیں تاکہ ہمارے تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے مختلف اسکول کے مالکان اور طالب علموں کی گفتگو سنی، تو میرا حکومت وقت سے کہنا یہ ہے کہ آپ نے تاریخ دیکھی ہے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے، COVID-19 سے بچنے کے لیے ایسا لائحہ عمل بنائے جس سے ہماری معاشی حالت بھی خراب نہ ہو اور ہم اس بیماری سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ دوسری طرف میرا عوام سے بھی اور خاص طور پہ بھی اسکول کے مالکان اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے بھی گزارش ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا اور اس پہ عمل کرنا عوام کا کام ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ حکومت کا بھرپور ساتھ دے، SOPs پر بھرپور طریقے سے عمل کرے تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ یہ بیماری اب جانے والی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہے گی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ضروری ہے، جتنی آپ احتیاط کریں گے اس بیماری سے اتنا ہی بچ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اسکول بھی بند ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد SOPs بنائے اور ان SOPs پر سکول کھولے، لیکن اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے کہ عوام نے اپنی حکومت کا ساتھ دیا اور جو حکومت نے SOPs بنائے ان پر من و ان عمل کیا، اور آج وہ اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے حالیہ گفتگو سنی
سنی ہوگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کہ ہم فوج کو طلب کریں گے اور لوگوں کو اس بات پہ یقینی عمل درآمد کرائیں گے کہ لوگ SOPs پر عمل کریں. ایک طرف حکومت جب لوگوں پر سختی کرتی ہے اور لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پھر میڈیا پہ شور مچتا ہے اور وہ تصاویر شیئر ہوتی ہیں جس میں ایک حوالات میں خلاف ورزی کرنے والوں کو بند کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ 10 لوگ 20 لوگ بند ہوتے ہیں اس حوالات میں، پھر شور مچتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا کرونا نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، SOPs پر عمل کرنا چاہیے. SOPs پر عمل کریں گے تو ہماری معاشیت بھی ٹھیک طریقے سے چلتی رہے گی، لوگوں کا روزگار بھی چلے گا اور آپ بیماری سے بھی بچ سکیں گے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ایشو پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.